बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। आप सबकी खिदमत में एक दफ़ा फिर मेरा अस्सलाम वालेकुम और वेलकम हो गया हमारे चैनल औराक पर। कससुल अंबिया के सिलसिले में आज हम कवर करेंगे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जिनका किस्सा कुरान पाक में एक अनोखा किस्सा है और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के बारे में अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो इनको ज़ुन्नून भी कहा जाता है यानी मछली वाले। इनको एक और नाम से भी अल्लाह ताला ने पुकारा है जिसे साहिब हूत कहा जाता है और ये तमाम नाम कुरान पाक में इनके लिए लिए गए हैं। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नैनवा नामी एक बस्ती के लिए उतारा गया था और उसकी इस्लाह के लिए उतारा गया था। मैं सबसे पहले नैनवा का ज़िक्र आपसे करना चाहूँगी क्योंकि नैनवा की बड़ी दिलचस्प दास्तान है। नैनवा एक छोटी-सी बस्ती हुआ करती थी लेकिन जब आसुरी कौम जो है वो वहाँ आके आबाद हुई और आसुरी कौम के बारे में ये कहा जाता है कि वक़्त असर का हमला जब हुआ तो उसके दौरान इनको ग़ुलाम बना के और बाबुल और इराक़ के इलाकों में लाया गया था और वहाँ से फिर इन्होंने जो है वो आबादी हासिल की और एक इनका दारुल हुकूमत बना आशूर बाद में। ये जो नैनवा थी ये दरियाए दजला के किनारे बसती थी तो आशूरा के बादशाह ने ये किया कि दरियाए दजला के किनारे ये खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब किस्म का इलाका था। खेत लहलहाते हुए थे और अच्छी खूबसूरत सीनरीज़ होती थी यहाँ। तो आशूरा के बादशाह ने ये किया कि वहाँ पे एक मंदिर बना लिया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ बादशाहों ने मुख्तलिफ़ हिसाब से इसमें मंदिर बनाते गए और एक वक़्त ऐसा आया कि ये लहलहाती हुई बस्ती जो है वो एक दारुल हुकूमत की शक्ल इख्तियार कर गई और उस दारुल हुकूमत में ज़्यादातर लोग बुत परस्ती करते थे। इनका जो सबसे बड़ा देवता कहलाता था वो आशूदर कहलाता था। वैसे ये अपने बादशाह को भी एक तरह से देवता मानते थे और उसकी इबादत करते थे। यहाँ तक कि इन लोगों के बहुत बाकमाल थे संग तराशी में। संग तराशी इनका पेशा था इसलिए क्या करते थे कि दीवारों पे संगमरमर से और पत्थरों से अपने देवताओं की तस्वीरें बना के लगाया करते थे और एक नहायत ही खूबसूरत सरसब्ज़ व शादाब इलाके के मालिक होने के साथ-साथ ये लोग एक अच्छी तहज़ीब के भी मालिक थे। लेकिन वही बात कि ये कुफ़्र में मुब्तला हो गए थे। तो जब ये कुफ़्र में मुब्तला हुए तो इनको इनके लिए जिन नबी को अल्लाह ताला ने मबूस फ़रमाया उनका नाम था हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। कहा यह जाता है कि इनकी कुरान पाक में बल्कि ये अल्फ़ाज़ आए हैं कि कुछ ज़्यादा 1 लाख से कुछ ज़्यादा इनकी आबादी थी और 1 लाख से कुछ ज़्यादा को जो इमाम इब्न कसीर लिखते हैं वो लिखते हैं कि तकरीबन 1,20,000 थी और जो ज़माना इस दौर का गिना जाता है वो 700 क़ब्ल मसीह गिना जाता है कि 700 क़ब्ल मसीह में ये कौम आबाद थी। तो हुआ ये कि ये तकरीबन कहीं कहीं ये आया कि 1 लाख से कुछ ज़्यादा का मतलब 20,000 ज़्यादा थे, तो 1,20,000 की फ़िगर ज़्यादा सामने आई है कि 1,20,000 की इनकी आबादी थी। जिन पे अल्लाह के नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मबऊस किया गया। अब क्योंकि ये लोग कुफ़्र और शिर्क में घिरे हुए थे, बुतों की पूजा करते थे, यहाँ तक कि अपने बादशाह की पूजा किया करते थे, तो सबसे पहले हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जो है वो अपनी तबलीग का आगाज़ किया, वो एक बादशाह के दरबार में जाके किया। उस वक़्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक कही जाती है कि 28 साल थी। जब आप बादशाह के दरबार में पहुँचे तो आपने अल्लाह की वहदानियत का बताया उससे और अल्लाह को वहदहू ला शरीक ठहराया और बताया कि अल्लाह के अलावा इबादत के लायक कोई ज़ात नहीं है और साथ में उस वक़्त की सियासी सूरत हाल के तहत जो बनी इसराइल के कुछ लोग बादशाह की क़ैद में थे उनका भी मुतालबा किया कि उनकी आज़ादी की जाए। तो बादशाह जो है वो गज़बनाक हो गया और उसने गज़बनाक होके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जो है वो अपने महल से उस वक़्त निकल जाने का हुक्म दिया और ये भी कहा कि अगर वो इस काम को जारी रखेंगे तो उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा हो सकता है। इस बात को सुनने के बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो हैं वो लोगों के दरमियान गए, आम लोगों के दरमियान गए और नैनवा बस्ती वालों को उन्होंने
تبلیغ کا کام شروع کیا، اور انہوں نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے وہ غلط کام کریں، اور آشودر نام کا جو دیوتا ہے اس کے خلاف بھی انہوں نے بتایا کہ وہ ایک بت ہے، اور جو بت اپنے اوپر سے مکھی نہیں اڑا سکتا، وہ تمہاری عبادت، تمہارے سوالوں کے کیا جواب دے گا۔ ہوا یوں کہ پھر لوگ بھی ان کے خلاف ہو گئے، اور نہ صرف لوگ ان کے خلاف ہو گئے بلکہ ان کو جانی دھمکیاں بھی ملنے لگیں کہ ان کو جان سے مار دیا جائے گا اگر انہوں نے آشودر دیوتا کے خلاف بولنے سے گریز نہ کیا تو۔ اور یوں اللہ کے نبی جو ہیں وہ اپنی تبلیغ کا کام جاری رکھتے رہے، اور لوگ جو ہیں وہ ان کے خلاف ہوتے رہے، مگر کوئی بھی ان کے ساتھ ایمان نہیں لایا۔ تو اس طرح 40 سال کا عرصہ گزر گیا۔ 40 سال کے طویل عرصے تک جب بہت زیادہ مایوسی ہوئی اور لوگوں کا ہجوم جو ہے وہ ان کے خلاف ہو گیا، تو آخر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی کہ اس قوم کے لیے کوئی عذاب نازل کیا جائے، اور لوگ بھی ان کا اس طرح مذاق اڑاتے تھے کہ کیونکہ اللہ کے نبی اکثر کر کے جب بات ہوتی ہے اور تفصیل بیان کرتے ہیں اور اللہ کے قہر و غضب سے ڈراتے ہیں تو لوگ اس کو جھوٹا سمجھتے ہیں، اور جب جھوٹا سمجھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو عذاب نازل ہو جانا چاہیے۔ ایسا ہی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کیا، اور جب انہوں نے عذاب کا مطالبہ کیا تو اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم آیا کہ اپنی بستی کے لوگوں کو یہ چیز بتا دو کہ 3 دن کے اندر اندر ان پہ عذاب نازل ہوگا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اعلان کیا، اور اعلان کرنے کے بعد وہ غیظ و غضب کی حالت میں اس بستی کو چھوڑ کے ایک طرف نکل گئے۔ یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ متعین دن جو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائے تھے، اس سے پہلے ہی دن ایک بادل کا ٹکڑا ہوا میں تیرتا ہوا آیا، اور اس قوم کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اس بادل کے ٹکڑے میں جو ہے وہ غیظ و غضب چھپا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرنے لگے، اور یہ فیصلہ ہوا کہ کیونکہ انہوں نے کبھی بھی حضرت یونس علیہ السلام کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا تھا، اور ایک بات اور بھی تھی کہ یہ قوم جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے عذاب کو جانتی تھی کہ کس طرح سے انہوں نے نبی کے کہے کو جھٹلایا، اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا اور وہ فنا ہو گئے۔ تو اس قوم سے کچھ انہوں نے احساس کیا، اور کچھ دوسرا ان کو احساس اس بات کا بھی ہوا کہ حضرت یونس علیہ السلام کے جھوٹ نہ بولنے اور ان کے ایمان کو دیکھتے ہوئے ان کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جس بات کا ذکر حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور جس ایمان پر وہ بلا رہے ہیں وہ سچا ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم اس عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور دل سے توبہ کریں۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ اپنے عیش و آرائش کے کپڑے بدل کے معمولی کپڑے پہن لیے، اور ایک کھلے میدان میں الگ الگ، یعنی ماں کو بیٹے سے الگ کر کے اور بیٹے اور پورے خاندان کو الگ الگ کر کے عبادت شروع کر دی اور آہوزاری شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بادل کو 3 دن تک ان لوگوں کے سر پہ مسلط رکھا، اور 3 دن تک یہ لوگ مکمل طور پہ آہوزاری اور سچے دل سے اللہ کی پناہ مانگتے رہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی پناہ میں ان لوگوں کو لے لیا۔ حضرت یونس اس وقت وہاں موجود نہیں تھے، تو اس کے غیر موجودگی میں یہ پوری کی پوری قوم جو کہ 1,20,000 گنی جاتی ہے ایمان لے آئی۔ یہ واحد قوم ہے جو کسی نبی کے اوپر پوری کی پوری قوم ایمان لے کے آئی، ورنہ اکثر یہ ہوا ہے کہ کچھ انبیاء پہ کچھ لوگ ایمان لاتے تھے، کچھ پہ بالکل بھی نہیں لاتے تھے، یا کچھ پہ زیادہ یا کچھ پہ کم، مگر پورے 100% کسی بھی نبی پہ ایمان نہیں لائے۔ اس کا ذکر سورہ یونس آیت نمبر 87 اور 88 میں کیا گیا ہے۔ میں چاہوں گی کہ ریفرنس کے طور پہ آپ کو پڑھ کے سناؤں یہ دونوں صورتوں کا ترجمہ۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 97 کہتی ہے کہ جب تک کہ عذاب علیم نہ دیکھ لیں، خواہ ان کے پاس ہر طرح کی نشانی آ جائے۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 98 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تو کوئی بستی ایسی کیوں ہوئی
کیوں نہ ہوئی کہ ایمان لاتی تو اس کا ایمان اسے نفع دیتا۔ ہاں، یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے ذلت کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک فوائد دنیا سے ان کو بہرامند فرمایا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جب ان کو معاف فرما دیا تو قیامت تک کے وقت کے لیے ان کے اوپر سے عذاب اٹھا لیا، اور عذاب اٹھانے کے بعد ان کو دنیاوی فائدے بھی رکھا۔ اور آیت نمبر 99 اسی صورت کی کہتی ہے، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو جتنے لوگ اس زمین پر ہیں سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا تم لوگوں پر زبردستی کرنا چاہتے ہو کہ وہ مومن ہو جائیں؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر میں چاہوں تو میں سب کو مسلمان کر دوں، لیکن یہ ایک طرح کی زبردستی ہوگی۔ تو یوں ایک طرف تو پوری کی پوری حضرت یونس علیہ السلام کی قوم جو کہ نینوا کی بستی تھی وہ ایمان لے آئی۔ 1,20,000 لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور ایمان لے آئی، لیکن حضرت یونس علیہ السلام وہاں موجود نہ تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو عذاب الہی کی اطلاع دینے کے بعد وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ اپنی بستی کے لوگوں کو یہ اطلاع دیں کہ ایک معینہ مدت میں ان کے پاس ایک عذاب آنے والا ہے، لیکن یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ اپنی بستی کو چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں آتا ہے، میں آپ کو پھر اس کا ترجمہ پڑھ کے سناتی ہوں۔ اور ذُنُّون کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر قابو نہیں پا سکیں گے، آخر اندھیرے میں خدا کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ اب اس آیت میں جو کچھ لکھا ہے اس کے پیچھے ایک پوری کہانی ہے حضرت یونس علیہ السلام کی۔ جب وہ بستی سے نکلے تھے، میں اس کو بیان کرتی ہوں آپ کو، کہ جب وہ بستی سے نکلے تو وہ ایک دریا کے کنارے جا آباد ہوئے، جا کے کھڑے ہوئے۔ وہاں ایک کشتی تھی جو اس دریا کو پار کرنے کے لیے جا رہی تھی۔ آپ غصے کی حالت میں اس کشتی میں بیٹھ گئے۔ جب وہ دریا کے بیچ پہنچی تو غیظ و غضب اس کشتی پہ نازل ہوا اللہ تعالیٰ کا، اور اب تیز تند ہوائیں چلنے لگیں۔ لوگوں نے اپنا سامان جو ہے وہ کشتی سے نیچے پھینک دیا، اور یہ بات آپ کو پتہ ہوگی کہ جب بھی کشتی ڈولنے لگتی ہے تو نارملی سامان کو کشتی سے پھینک دیا جاتا ہے تاکہ وزن کم ہو جائے اور کشتی کا بیلنس رہے، لیکن اس کے باوجود بھی بیلنس قائم نہیں ہو سکا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یقیناً اس وقت کے لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ایک کوئی غلام ہے جو چوری چھپے بھاگ کر آیا ہے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غیظ و غضب نازل ہو رہا ہے۔ یہ ایک واہمہ میں شامل ہوتی تھی، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ یقیناً کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اس کشتی میں سوار ہے جس کی وجہ سے ہماری سب کی زندگیاں خطرے میں ہیں، تو ہمیں اس شخص کا پتہ لگانا ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے اور ایک نبی بھی تھے، اور میں یہ بات آپ کو بارہا بتا چکی ہوں کہ نبیوں سے کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہوتا، لیکن کہیں کہیں اللہ تعالیٰ ان سے ایسے کام ضرور کرواتا ہے جس سے مراد نصیحت ہوتی ہے۔ تو یہ کہنا کہ حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ غافل تھے یا حضرت یونس علیہ السلام نے غلطی کی، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے ذریعے ایک پیغام پہنچانا تھا، اور وہ پیغام یہ تھا کہ جب بھی جو بھی کام ہم کرتے ہیں اللہ کے علم میں ہوتا ہے اور اللہ کی گرفت سے باہر نہیں ہوتا ہے۔ تو جب اللہ کے نبی نے اللہ کی رضا کے بغیر وہ بستی چھوڑی تو اللہ نے ان پہ اپنی گرفت دکھانے کی دکھائی، اور دکھانے کے لیے اس کشتی کو ایک چھوٹے سے عذاب سے مبتلا کیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام خود ہی بول پڑے کہ میں ہوں وہ بندہ جو اللہ کی نافرمانی کر کے اس کشتی میں بیٹھا ہوں، تو مجھے ہی اللہ تعالیٰ نیچے پھینکو تاکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم لوگوں پہ یہ عذاب ٹل جائے۔ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام ایک برگزیدہ انسان تھے، تو اس کشتی والوں نے اس بات پہ رضامندی ظاہر نہیں کی، اور ایک طرح سے ایک قرآن اندازی کی گئی۔ قرآن اندازی 3 بار ہوئی، اور تینوں بار حضرت یونس علیہ السلام کا ہی نام
آیا اور انہیں کو نیچے پھینکنے کی باری آئی، تو بالآخر لوگوں نے اس بات پہ اصرار کے بمشکل اقرار کر لیا اور حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے وہ دریا میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سزا دینی تھی یا یہ کہیے کہ سرزنش کرنی تھی، تو انہوں نے ایک بڑی وھیل مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ نگل لے، اور یہ بات تنبیہ کی کہ یہ تمہاری غذا نہیں ہے بلکہ تمہیں اس کو صرف اور صرف نگل لینا ہے۔ تو اس ویل مچھلی نے اللہ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ یہاں میں آپ کی خدمت میں سورہ صافات کی کچھ آیات تھیں، ان کا ذکر کرنا چاہوں گی جس سے آپ ریفرنس کے طور پہ سمجھ لیجئے۔ آیت نمبر 139 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بے شک یونس پیغمبروں میں سے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یونس علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ پھر اسی کے آگے 140 آیت ہے، جب بھاگ کر بھری ہوئی کشتی میں پہنچے، یعنی یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی کشتی میں جانے کا ذکر فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد اگلی آیت ہے 141، اس وقت کرا ڈالا تو انہوں نے زک اٹھائی، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ قرآن اندازی ہوئی اس وقت تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا کیا جائے، تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت میں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پھر مچھلی نے ان کو نگل لیا اور وہ قابل ملامت کام کرنے والے تھے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو حکم دیا، بڑی مچھلی کو، کہ تم میرے پیغمبر کو اپنے اندر نگل لو یا تمہاری غذا نہیں ہے، تو اس وقت اس مچھلی نے ان کو نگل لیا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جب مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام پہنچ گئے تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور اس وقت اس پشیمانی میں انہوں نے اللہ کی تسبیح کرنی شروع کر دی، جو آیت نمبر 143 سورہ صافات میں ہی اس کا ذکر آیا ہے کہ پھر اگر وہ خدا کی پاکی بیان نہ کرتے، یعنی پھر انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرنی شروع کر دی۔ اور اس سے اگلی آیت بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، تو اس روز تک کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں اسی کے پیٹ میں رہتے۔ اور اس کے آگے بھی میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ایک آیت اور پڑھ دوں آپ کو۔ پھر ہم نے ان کو جب کہ وہ بیمار تھے فراخ میدان میں ڈال دیا۔ میں ان سب الفاظ کی تشریح آپ کو ابھی کرتی ہوں، میں چاہ رہی ہوں کہ ریفرنسز آپ لیتے اور ان پر کدو کا درخت اگایا، یہ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور پھر آیت نمبر 147 کو بھی دیتے ہیں، اور ان کو لاکھ یا اس سے زیادہ لوگوں کی طرف پیغامبر بنا کر بھیجا۔ اور یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ 1,00,000 یا اس سے زیادہ، تو علامہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ 1,20,000 لوگ تھے، تو ہم اسی ریفرنس سے 1,20,000 لوگوں کو کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ تو آیت نمبر 148 میں کہا ہے تو وہ ایمان لے آئے، سو ہم نے بھی ان کو دنیا میں ایک وقت مقررہ تک فائدہ پہنچایا۔ اور اس کے بعد آیت نمبر 149 اسی سورۃ صافات کی، اور ان سے پوچھو تو کہ بھلا تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے ہیں۔ تو یہاں پہ پھر میں اب کہانی کی طرح اس قصے کو دوبارہ آپ کو بتاتی ہوں تھوڑا سا، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور توبہ میں کہا یہ جاتا ہے کہ جو آیات ہے، آیت کریمہ جس کو ہم نام جانتے ہیں، اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام سے منسوب کی جاتی ہے کہ انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان بہت زیادہ حاجت یا بہت زیادہ ضرورت مند یا پریشانی میں ہو تو یہ دعا
اللہ کے हुज़ूर पढ़े तो इससे अल्लाह मुश्किलात में आसानी पैदा करता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा जाता है कि ये दुआ बहुत ज़्यादा जलाली है तो इसको पढ़ने के लिए सही वक़्त का मुकर्रर होना, पाकी का होना और बावज़ू होना बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब अल्लाह ताला ने अपने नबी की दुआ को कबूल फरमाया तो मछली ने उनको एक किनारे के ऊपर उगल दिया। कहा जाता है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम 4 दिन तक, कहीं लिखा गया है 7 दिन और कहीं लिखा गया है 40 दिन तक, लेकिन ज़्यादा जो मुतफ़क्कर राय आई है वो 4 दिन की आई है, मछली के पेट में रहे। कुरान पाक में मछली के पेट के दौरानिये का मैंने कहीं नहीं पढ़ा, अगर किसी ने पढ़ा हो तो ज़रूर मुझे करेक्शन कीजिएगा। मैंने बहुत कोशिश की फाइंड आउट करने की, मैं नहीं कर सकी। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि उनको जब जिस्म उनका उस वक़्त जब वो मछली के पेट में थे तो खाल उनकी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी और गोश्त का लोथड़ा बन चुके थे वो। तो अल्लाह ताला ने वहाँ पे कद्दू का दरख़्त उगाया जिसका ज़िक्र कुरान पाक में भी मौजूद है। कद्दू के दरख़्त की अफ़ादियत ये होती है कि उसके पत्ते बड़े-बड़े होते हैं और उसके पास हशरात नहीं आते। तो उस कद्दू के दरख़्त ने आपके जिस्म मुबारक को अपनी कवर कर लिया और एक जंगली बकरी वहाँ आ गई जो अपना थन से आपको मुनासिब ग़िज़ा देती थी दूध की शक्ल में। तो इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी की ग़िज़ा और उनके जिस्म का को ढकने का इंतज़ाम किया और फिर कुछ जगहों पे ये भी कहा गया है कि जन्नत से उनके लिए लिबास आया जिसने बाद में उन्होंने ज़ेबतन किया। यूँ जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम तंदुरुस्ती की हालत को पहुँच रहे थे तो उनकी कौम के कुछ लोग उन्हें तलाश करते हुए वहाँ पे आ गए और उन्होंने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के हाथ पे बैत की और इस्लाम को कबूल किया और उसके बाद अल्लाह ताला के नबी जो है वो दोबारा नैनवा में अपनी दर्स व तदरीस का काम सरअंजाम देने लगे और अपनी अ, आखिरी उम्र तक वो नैनवा की बस्ती में रहे। कहीं लिखा गया है कि उनकी उम्र मुबारक 80 साल थी और कहीं ये कहा गया है कि 90 साल थी। तो 80 से 90 साल की उम्र उन्होंने पाई और इस तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का किस्सा जो है वो यहाँ इख्तिताम होता है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए ताकि मुझे भी खुशी हासिल हो कि हाँ, आप लोग मुझे सुनते हैं और बहुत शुक्रिया जो लोग सुनते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।